जी, सीखेंगे। अ, हम आज जेज़बल के स्पिरिट के बारे में बात करेंगे और इससे पहले कि हम स्पिरिट ऑफ जेज़बल पे बात करें या एज़बल जो कि उर्दू में हम तर्जुमा है इसका, अगर हम इस पे बात करें तो इससे पहले हमें उसके बारे में सीखना पड़ेगा कि वो एज़बल थी कौन और उसका क्या किरदार था और वो किस तरह से ज़मीन पर जब वो थी तो उसने क्या-क्या काम किए। तो उसके लिए जो है हमें पहले सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम कल जो है उसकी स्पिरिट के बारे में बात करेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, जो एज़बेल है वो एक बदकिरदार मलका और बदकिरदार बादशाह, या हम कहेंगे बुरे बादशाह की जो है अहियाब की बीवी थी, जो इसराइल का बादशाह था। और इसकी शोहरत किस तरह से थी कि ये एक कातला थी, कातिल के तौर पर भी, और एक जालिम और शहवत प्रस्ती की वजह से भी ये जो है ये बहुत ज्यादा मशहूर थी। और सबसे बड़ी बात कि ये उस जमाने में ये बादशाह थे अखियाब और एजेबल, जो एलिया नबी का टाइम था। एलिया नबी उस जमाने में था। और ये जो औरत है एजेबल, ये हमेशा एलिया नबी के लिए एक कांटे का काम करती रही। यानी कि वो एलिया को पसंद नहीं करती थी, एलिया नबी को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उनके खिलाफ जो है खुदा की जो नबूवत है वो करता था और वो इनके कामों को पसंद नहीं करता था। और क्योंकि जो एजबेल है वो जो है वो बाल की पूजा करने वाली थी। बाल हम जानते हैं कि गैर माबूदों का एक उनका माबूद था जिसका नाम बाल है, जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। और ये क्योंकि ये इसराइली नहीं थी, तो इस बादशाह ने जो इसराइली था, मतलब ये अहियाब तो इसराइली था, लेकिन इसने जो बीवी की थी वो गैर कौम में से थी, जिसकी वजह से वो बुतों की पूजा करने वाली थी, जो बाल की प्रस्तिश करने वाली थी। और यही सारे काम जो है उसने बनी इसराइल से भी करवाए और अपने बादशाह अपने हस्बैंड से भी करवाती थी, और हस्बैंड उसका जो है अपनी बीवी की बात मानता था, जिसकी वजह से उसने बनी इसराइल से बहुत सारे गुनाह करवाए इसी सबब से, बाल की प्रस्तिश की वजह से। और हम सब ये भी जानते हैं कि एजेबल ने जो है खुदा के बहुत से नबियों को कत्ल करवा दिया था, इसी वजह से कि वो खुदा की प्रस्तिश करते थे, क्योंकि वो बाल की पूजा नहीं करते थे। और हर वो शख्स जो खुदा की प्रस्तिश करता था और बाल की तरफ नहीं आता था तो वो उसको कत्ल करवा देती थी। यानी कि समझ लें कि एलिया और इनका इस तरह से भी था कि वो एक दूसरे के मुखालिफ थे। और हम आज कलाम में से सीखेंगे कि जो है ये कौन थी। आज जैसे कि मैंने बताया कि पहले हम बात करेंगे कि एजेबल कौन थी, उसके बारे में हम थोड़ा हिस्ट्री पे में जाएंगे, उसके बारे में सीखेंगे। हालांकि अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल में जो है कि एजेबल की रूह या स्पिरिट ऑफ जेजेबल के बारे में कोई जिक्र नहीं है, मतलब किसी नाम के साथ जिक्र नहीं है इसका। लेकिन अगर हम देखें तो नए और पुराने दोनों अहदनामों में जो है एजेबल के जो मानी है या उसके जो काम है, जो उसका मफहूम है, वो हमें अलामती तौर पर जो है वो नजर आता है। जैसे कि हम मुकाशवा में भी एजेबल का नाम जो है हम एक कलीसिया में जो है वो सुनते हैं और पढ़ते भी हैं कि उसमें एजेबल की रूह है उस चर्च में, उस कलीसिया में। तो मैंने अजीजों, एजेबल के बारे में या स्पिरिट ऑफ जज्बल के बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है, क्योंकि उसका जो मिजाज था वो एक शैतानी मिजाज था। और वो एक बुत प्रस्त और शैतानी मिजाज रखने वाली औरत थी। और इसमें हम ये देखते हैं कि जिसका काम क्या है कि कलीसिया में या शादीशुदा जिंदगी में जो है वो दरारें डालना होता है। और अब किस वजह से, किस तरह से, अपनी मकाराना, अपनी मक्कारी की वजह से, या अपने धोखाधही और अपने लालच की वजह से जो है उसका ये काम है। और हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि बेशक एजेबल की रूह के बारे में बात तो नहीं हुई, वाज़ेह तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि बहुत सारी खवातीन जो हैं वो एजेबल के जो हैं उसके तौर तरीके पर वो चली, जिनको एजेबल के साथ तशबीह दी गई या उनको उसके साथ मिलाया गया। हम ये देखते हैं कि एजेबल जो है उसने अपने शोहर के साथ उस वक्त जो है वो बादशाहत, यानी वो बादशाह था और उसके साथ उसने जो तख्त था शेयर किया, यानी कि वो उसके साथ मिलके हुकूमत करती थी। और उस जो है उस वक्त जब इसराइल में गैर यकीनी सूरत हाल थी।
اور اس نے بنی اسرائیل سے غیر معبودوں کی پرستش کروائی. اور اسی طرح سے ہم اگر اس کو پڑھیں، پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے سلاطین اس کے 16 باب میں، اور اس کے 29 سے جو ہے 33 آیات تک اس میں یوں لکھا ہے. ہم اس میں پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اور شاہ یہودا آسا کے 38 سال سے عمری کا بیٹا اخیاب، یہ عمری کا بیٹا اخیاب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا. اور عمری کے بیٹے اخیاب نے سامریہ میں اسرائیل پر 22 برس سلطنت کی. اور عمری کے بیٹے اخیاب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خداوند کی نظر میں بدی کی. اور گویا نبات کے بیٹے یربعام کہ گناہوں کے روش اختیار کرنا اس کے لیے ایک ہلکی سی بات تھی، سو اس نے سدیانیوں کے بادشاہ ایتویل کی بیٹی ایزبل سے بیاہ کیا اور جا کر بال کی پرستش کرنے اور اسے سجدہ کرنے لگا. یہ اسرائیل کا بادشاہ اخیاب ہے جو کہ خدا کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس نے شادی کیونکہ جو ہے غیر قوم کے جو بیٹی سے کی ہے، ایزبل سے کی ہے، اور وہاں کیونکہ وہ بال کی پرستش کرتے ہیں اس لیے وہ بھی اس کی پرستش کرنے لگا اور اپنے خدا کو، زندہ خدا کو بھول گیا. اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریہ میں بنایا تھا بال کے لیے ایک مذبح تیار کیا. اور اخیاب نے یہ سیرت بنائی، اور اخیاب نے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے کام کیے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں، بت پرست قومیں بھی ہمارے ارد گرد رہتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کے ان میں جا ملیں اور ان کے ساتھ ہم شادیاں کر لیں، اور شادیاں کر کے پھر ہم اپنے زندہ خدا کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور ساتھ ساتھ ہم ان کے بتوں کے بھی پرستش کرنا شروع کر دیں، تو یہ بات ہے. اسی طرح سے جو اخیا بادشاہ ہے اس نے بھی ایسا ہی کیا کہ اس نے اپنے خدا کو بھی مطلب جو ہے اس نے دھوکہ دیا، اور ساتھ ساتھ اس نے جو ہے وہ بال اور ان کی بت پرستی شروع کر دی. حالانکہ آج کی سوسائٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی عام سی بات سمجھی جاتی ہے. خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں ان کنٹریز میں جیسے کہ انڈیا خاص طور پر اس کے لیے بہت ہی مشہور اس بات کے لیے، کیونکہ جو شادیاں مطلب ہوتی ہیں کرسچن مسلمز کے ساتھ اور ہندو کرسچنز کے ساتھ، مطلب یہ بہت زیادہ وہاں پہ ہے اور اس کو یہ عام سی بات سمجھی جاتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کرسچنز ہیں یا جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جو روایات ہیں، مطلب جو مذہبی روایات ہیں وہ ان کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ ان کے جو ہندوؤں کی جو رسومات ہیں، مذہبی رسومات، وہ ان کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی جو ان کی مذہبی رسومات ہیں وہ ان کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن خدا کی نظر میں یہ بدی کے برابر ہے، جو کہ خدا کو اس چیز سے سخت نفرت ہے. تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایلیا نبی ہے، جب خدا نے اخیاب کے سارے کام دیکھے کہ وہ کتنا مطلب برا ہے، کتنا مطلب اسرائیل سے اس نے بدی کرا رہا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اس نے جو ہے بال کے مندر بنا لیے ہیں اور اس کے بت بنا لیے ہیں، اور اسرائیلیوں سے یہ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کی پرستش کریں. اور ایک بڑا اور کام بھی یہاں پر ہوا تھا اسی بادشاہ کے زمانے میں، کہ جو یرہو کا جو علاقہ تھا، یرہو کا جو سٹی تھا جس کو تباہ و برباد کیا گیا تھا، ہم سب جانتے ہیں ہسٹری میں، اس نے جو ہے اسی کے ایام میں جو ہے بیت ایلی نے جو ہے اس کو یرہو کو تعمیر کیا تھا. حالانکہ خدا نے یہ قسم دی تھی کہ یرہو کو کوئی بھی تعمیر نہیں کرے گا، اگر کوئی تعمیر کرے گا تو اس کے جو پیلوٹے ہیں اس کے بچے مار دیے جائیں گے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی زمانے کے بعد، اسی بادشاہ کے زمانے میں یہ کام ہوا، اور وہ جس نے اس کو تعمیر کیا تھا اس کی جو پیلوٹا بیٹا تھا وہ مارے گئے، اور اس کے جو بیٹے تھے چھوٹا بیٹا بھی مارا گیا. یہ خدا کے کلام کے مطابق ہوا. یہ بھی واقعہ ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں. تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 17 باب میں ہم نے یہ باب ہمیشہ ہمیں اس بات کو یاد ہے کہ ایلیا بادشاہ جو ہے اس نے جو ہے خداوند سے جو ہے وہ دعا کی، اور جو ہے وہ بارش نہیں ہوئی تھی. تو وہ اخیاب کے زمانے میں کیونکہ اس کی جو بدکاری تھی اس کے سبب سے خدا اس سے سخت ناراض تھا. اور وہ 17 باب میں کیا کہتا ہے، اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیاب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں. یہاں پہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ بارش برسنا تو اور بات، اس نے کہا کہ اوس بھی نہیں پڑے گی، کہ مطلب پانی کا ایک ڈراپ بھی جو ہے وہ نہیں گرے گا زمین پر کہ جس سے کوئی پودے یا
فصل یا گھاس وغیرہ جو ہے وہ ہرے ہو جائیں، یا ان کو تھوڑی سی مطلب جو ہے پانی ان کو مل جائے تاکہ وہ ہرے بھرے ہو سکیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا ایلیا کو جو ہے وہ کریت کے نالے پہ لے جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر جب تک وہ یہ ٹائم پورا نہیں ہوتا خدا اس کی وہاں پر جو ہے وہ پرورش کرتا ہے، اور اس کے بعد خدا اس کو بیوہ کے گھر لے کے جاتا ہے، سارپت کی بیوہ کے پاس، وہاں وہ رہتا ہے۔ مطلب یہ سارا اسی زمانے میں اسی لائن میں یہ سارے کام ہوتے ہیں، اسی آپ بادشاہ کی زندگی میں جو ایزبل جس کی بیوی ہے۔ اور کیونکہ خدا نے اس لیے اس کو وہاں پر چھپایا، ہم جانتے ہیں کہ ایزبل جو تھی وہ ایلیا کے بھی پیچھے تھی، وہ اس کو بھی مارنا چاہتی تھی۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایزبل ہے وہ خدا کے نبیوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے قتل کروا دیا تھا، مار دیا تھا۔ لیکن جو اخیا بادشاہ کا جو دیوان تھا، گھر میں جو کام کرنے والا، یعنی جو اس کا نوکر تھا، عبدیہ اس کا نام تھا، وہ بہت اچھا تھا، وہ خدا سے ڈرتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے 100 خدا کے نبیوں کو لے کر اس نے 50 کر کے ان کو غار میں چھپا دیا، اور غار میں چھپانے کے بعد جو ہے اس نے ان کو وہ روٹی اور پانی وہاں پر غار میں پہنچاتا رہا۔ اس طرح سے خدا نے جو ہے اپنے نبیوں کو جو ہے اس زمانے میں عبدیہ جو شخص ہے اس کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو بچایا، ان کے قہر سے بچایا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو پھر وہ جو ایلیا نبی ہے وہ اخیاب کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مطلب میں ایسا کروں گا کہ بارش ہوگی، میں دعا کروں گا بارش ہوگی، لیکن اس سے پہلے وہ اس کو یہ کام کہتا ہے کہ تم جو بال کے جتنے بھی نبی ہیں 400 نبیوں کو، یہ سیرت کے 400 نبیوں کو جو ایزبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ بات قابل غور ہے کہ ایزبل جو ہے وہ خدا کے نبیوں کو کھانے پہ لانے یا ان کی دیکھ بھال کرنے کی بجائے بال کے جو نبی ہیں ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور ان کو وہ سب کچھ پرووائڈ کرتی ہے جو ان کے لیے ضروری تھا۔ لیکن ایلیا نبی ان سب کو بلاتا ہے، اور ہم سب اس واقعے سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کس طرح سے وہ بیل کو ذبح کرتے ہیں، اور کس طرح سے جو بال کے جو نبی ہیں وہ صبح سے شام تک دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کے جو آگ نہیں آتی، اور وہ جو بیل ہے ان کا ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب ایلیا نبی آتا ہے تو پھر وہ جو ہے اس مذبح بناتا ہے، مذبح کے اوپر وہ پانی 3 دفعہ وہ پانی اس پہ ڈالتا ہے، پھر اس نے جو ہے اس کے بعد اس نے دعا کرتا ہے۔ تو وہاں پر وہ کیا دعا کرتا ہے ایلیا کہ اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگ نازل ہوتی ہے، اور اس نے سوکھتی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت جو ہے وہ بھسم کر دیا، اور جو پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ اور جب سب لوگوں نے دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ اور ایلیا نے ان سے کہا بال کے نبیوں کو پکڑ لو اور ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے۔ سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا، اور ایلیا ان کو نیچے کیسون کے نالا پر لے آیا اور وہاں ان کو قتل کر دیا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایلیا جو ہے اس نے اب بال کے جتنے بھی وہ 400 450 جو نبی تھے جن کو یہ ایزبل جو ہے وہ پالتی تھی، اس نے وہاں پر ان کو قتل کر دیا۔ اس کے سبب سے جو ہے ایزبل کو اور زیادہ غصہ آیا جب اس کا ہسبینڈ اس کو جا کے بتاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بارش ہو جاتی ہے، اور بہت زور سے بارش ہوتی ہے۔ جب ایلیا جو ہے وہ دعا کرتا ہے تو پھر بارش ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اخیاب اپنے گھر جاتا ہے تو اپنی بیوی کو بتاتا ہے ایزبل کو کہ جو ہے ایلیا نے جو بال کے نبی ہیں ان کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس کو بہت سخت غصہ آتا ہے، تو وہ اس بات اس کو دھمکی دیتی ہے ایلیا کو۔ سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی کرے بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایلیا جو ہے اب پریشان ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے پیچھے اس نے کتنی قوت، خدا کی قوت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ اس نے دعا کی، اور اس کے کہنے سے جو ہے وہ بارش جو ہے وہ نہیں ہوئی اور دوبارہ بارش ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر اس بات کو سن کے، اس کی دھمکی کو سن کے وہ گھبرا گیا، اور وہ جو ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔
اور وہاں پر ایک درخت کے نیچے جو ہے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے لیے خدا سے موت مانگتا ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے اس کی اس بات کو دیکھ کے خدا جو ہے خدا بھی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، یعنی خدا یا سوچتا ہے کہ اب مجھے تھوڑا پلان چینج کرنا پڑے گا، اور خدا جو ہے پھر اس پر جو ہے اس پر حاضر ہوتا ہے، خدا اس کے ساتھ اس کو اپنی حضوری دیتا ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح سے اسے دھیمی آواز میں بات کرتا ہے، اور خدا پھر اس کو کیا کہتا ہے کہ مطلب اس کے ساتھ خدا یہ بات کرتا ہے کہ ہم یہ بات یہاں پہ قابل غور ہم اس کو پڑھ لیتے، اس میں لکھا ہے کہ خداوند نے اسے فرمایا تو اپنے راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائل کو مسح کر کے آرام کا بادشاہ ہو، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور ابیل محولہ کے الیشا بن صافت کو مسح کر کے تیری جگہ نبی ہو۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا پھر ایلیا کی جگہ الیشا کو جو ہے مخصوص کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ یہ جو دو بادشاہ ہیں تو ان کو مقرر کر، ان کو مسح کر، اور اس میں جو بادشاہ یاہو بادشاہ ہے اور جو حزائل بادشاہ ہے، یہ ان کو خدا نے اس لیے کھڑا کیا تاکہ یہ اخیاب کے سارے گھرانے کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیں، کیونکہ خدا کو اخیاب اور ایزبل سے اتنی سخت نفرت ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں مطلب جو ہے اس کے گھرانے کو ختم کر دوں گا، تو آپ جو ہے ان کو مسا کرو۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایزبل ہے کس طرح سے وہ جو اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کے گھر کے ساتھ جو پاکستان جڑا ہوا ہے، ایک شخص ہے، اس کا نام نبوت ہے، نبوت کا جو ہے وہ پاکستان ہے جو کہ بادشاہ کے محل کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو بادشاہ جو اخیاب ہے وہ اس پاکستان کو لینا چاہتا ہے، لیکن وہ جو نبوت ہوتا ہے وہ اس کو انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، میں یہ آپ کو پاکستان نہیں دوں گا، کیونکہ یہ میرے باپ دادا کی زمین ہے اور میں اپنے باپ دادا کی زمین تجھے کیسے دے دوں۔ تو اس بات سے جو اخیاب ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب اس کی بیوی کو پتہ چلتا ہے تو اسے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ نبوت نے مجھے اپنا پاکستان دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو وہ جو ہے اس کو کہتی ہے کہ یہ تو کیسا بادشاہ ہے کہ تیرے سے اتنا سا کام نہیں ہو سکا کہ تو اس سے پاکستان چھڑوا سکے۔ تو کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے خود خط لکھ کے اپنے بادشاہ اپنے ہسبینڈ کی جو ہے مہر لگا کر وہ اس شہر کے بزرگوں کو پہنچا دیتی ہے، اور اس طرح سے ان کے ذریعے سے نبوت کو قتل کروا دیتی ہے، اور جب وہ قتل کروا دیتی ہے تو پھر جو ہے اس پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کا ہسبینڈ اخیاب جاتا ہے، لیکن وہاں پر پھر خدا اس سے کیا کلام کرتا ہے ایلیا کے ذریعے۔ تو خداوند نے اس سے کہا، خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور شاہ اسرائیل اخیاب سے جو سامریہ میں رہتا ہے ملنے کو جا، دیکھ وہ نبوت کے پاکستان میں اور اس پر قبضہ کرنے کو وہاں گیا ہے۔ اس سے یہ کہنا کہ اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا، کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے۔ اور اخیاب نے ایلیا سے کہا، اے میرے دشمن، کیا میں تجھے مل گیا؟ اس نے جواب دیا کہ تو مجھے مل گیا، اس لیے کہ تو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ دیکھ میں تجھ پر بلا نازل کروں گا اور تیری پوری صفائی کر دوں گا، اور اخیاب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اسے جو آزاد چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے گھر کو نبات کے بیٹے یربعام کے گھر اور اخیا کے بیٹے باشا کے گھر کی مانند بنا دوں گا، اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے تو نے میرے غضب کو بھڑکایا اور اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اور خداوند نے ایزبل کے حق میں یہ بھی فرمایا کہ یزریل کے فصیل کے پاس کتے ایزبل کو کھائیں گے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسے نبوت کو مروایا تو اب ایلیا نبی کے ذریعے خدا نے یہ نبوت کی اس کی فیملی کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اور خاص طور پر ایزبل کے لیے، کہ جہاں پر یزریل کے فصیلہ یعنی جس سٹی میں اس نے نبوت کو مارا تھا اسی پر وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کتے جو ہیں ایزبل کو کھائیں گے، اور اخیاب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے، کیونکہ اخیاب کے مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خدا ان کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا، اور جسے اس کی بیوی ایزبل ابھارا کرتی تھی، اور اس نے نہایت نفرت انگیز کام یہ کیا کہ اموریوں کی طرح جن کو خدا نے بنی اسرائیل کے آگے سے نکال دیا تھا بتوں کی پیروی کی۔
اور جب اخیاب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ تب خداوند کا یہ کلام ایلیہ تشبیہ پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیاب میرے حضور خاکسار بن گیا ہے، بس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا۔ اسی لیے جب وہ، حالانکہ یہ نبوت خدا نے ایلیہ نبی کے زمانے میں کی تھی، لیکن ایزبل جو ہے اس کی ڈیتھ الیشا نبی کے زمانے میں ہوئی تھی جب ایلیہ نہیں تھا۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یاہو جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا، جس بادشاہ کو پھر ایلیہ نے جو ہے وہ مسح کرتا ہے، تو اس کو پھر الیشا جو ہے اس بادشاہ کو مسح کرتا ہے۔ الیشا جب اس کو مسح کرتا ہے تو اس کو یہ بتاتا ہے کہ تو جا اور تو نے یہ کام کرنا ہے۔ تو وہ جو یاہو بادشاہ ہے وہ پھر یہ کام کرتا ہے کہ وہ اخیاب کے سارے بچوں کو، اس کے سارے سرداروں کو، جو اس کا خاندان ہے، اس کو وہ مروا دیتا ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایزبل کی جو موت ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہے، یہ اب دوسرے سلاطین میں اس کے 9 باب اور اس کی 30 آیت میں ہم پڑھیں گے، تو اس میں یوں لکھا ہے کہ جب یاہو یزریل میں آیا تو ایزبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنا سر سنوار کھڑکی سے جھانکنے لگی، اور جیسے ہی یاہو پھاٹک میں داخل ہوا وہ کہنے لگی، اے زمری اپنے آقا کے قاتل خیر تو ہے؟ پر اس نے کھڑکی کی طرف منہ اٹھا کر کہا، میری طرف ہے کون؟ تب 2 دن خواجہ اسراؤں نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا اسے نیچے گرا دو۔ سو انہوں نے اسے نیچے گرا دیا اور اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھوڑوں پر پڑی اور اس نے اسے پاؤں تلے روندا، اور جب یہ اندر آیا تو اس نے کھایا پیا، پھر کہنے لگا جاؤ اس لعنتی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کرو کیونکہ وہ شہزادی ہے۔ اور وہ اسے دفن کرنے گئے، پر کھوپڑی اور اس کے پاؤں اور ہتھیلیوں کے سوا اس کا اور کچھ ان کو نہ ملا۔ سو وہ لوٹا اور اسے یہ بتایا کہ اس نے کہا یہ خداوند کا وہی سخن ہے جو اس نے اپنے بندہ ایلیہ تشبی کی معرفت فرمایا تھا کہ یزریل کے علاقہ میں کتے ایزبل کا گوشت کھائیں گے، اور ایزبل کی لاش یزریل کے علاقہ میں کھیت کی کھاد کی طرح پڑی رہے گی، یہاں تک کہ کوئی نہ کہے گا کہ یہ ایزبل ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہاں اس طرح سے اس کی موت ہوتی ہے، اور کیا کیا اس نے کام کیے، اور اخیاب بادشاہ اور ایلیہ بادشاہ اور الیشا نبی کس طرح سے اس زمانے میں جو ہے انہوں نے کام کیا، اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی تھا ایلیہ کو بھاگنا پڑا۔ ایلیہ جو ہے وہ اس کو خدا کے بتایا کہ مطلب زمین پر جو ہے وہ پانی نہیں برسے گا، بارش نہیں ہوگی، جس کے سبب سے دنیا میں اتنا زیادہ مطلب ہو گیا کہ آخر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخیاب جو ہے اپنے گھوڑوں کے لیے پریشان ہے، اپنے جانوروں کے لیے پریشان ہے کہ کہیں سے گھاس مل جائے تاکہ ہمارے جانور ہی بچ جائیں، لیکن ایسا نہیں، مطلب اس کی بد کرداری کے سبب سے، اور اس کے پیچھے اس کی بیوی کا زیادہ ہاتھ تھا، ایزبل کا۔ تو میرے عزیزو، کس طرح سے اس کی موت جو ہے ہوتی ہے۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ جو ایزبل جو اسپرٹ ہے اس کے لیے ہم کل بات کریں گے کہ وہ ہم سب کی زندگیوں میں وہ کس طرح سے کام کرتی ہے، چرچز میں وہ کیسے کام کر رہی ہے، تو اس کے لیے ہم کل بات کریں گے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ خدا ان کی شکر گزاری ہے۔